She said, La ilaha illallah, over and over. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. And she made me repeat it. अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम एमी है और मेरा ताल्लुक अमेरिका से है। मेरे माता पिता भी अमेरिकी थे और हमारा घराना एक ईसाई घराना था। अगरचे मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मज़हब पर अमल नहीं करते थे और हम बच्चे भी अपने वालिदैन की तरह बराए नाम ही ईसाई थे, मगर मैं यही कहूँगी कि हम ईसाई ही थे। मेरे दादा बहुत ज़्यादा चर्च को फॉलो करते थे। उनकी हमेशा कोशिश रहती थी कि हम बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा मज़हब की तालीम दी जाए। वही हमें बचपन में चर्च भी लेकर जाते थे और उन्होंने हम बच्चों को बपतिस्मा भी दिलवाया था। मगर इस सब के बावजूद मैंने इसे कभी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और ना ही कभी मज़हब पर अमल दरामद को बहुत ज़्यादा फोकस किया। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो अपने दोस्तों के साथ चर्च जाती थी। उस वक्त भी मैंने कभी कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट या ऑर्थोडॉक्स किसी फ़िरके की तमीज़ या फ़र्क को मलहूज़े खातिर नहीं रखा और मुझे जो दोस्त किसी भी चर्च में ले जाती मैं उसके साथ चली जाती थी। मगर मैंने दिल से कभी ईसाईयत पर अमल नहीं किया। इसके अलावा ट्रिनिटी और कुछ और ईसाई अकायद ऐसे थे जिन पर मैं दिल से ईमान नहीं रखती थी। इसी तरह मैं टीनेज से निकलकर जवानी में दाखिल हो गई तो एक दिन मैंने बहुत ही अजीब ख्वाब देखा। मैंने देखा कि खुदा से मेरी मुलाकात हुई है और गॉड मुझे कोई चीज़ गिफ्ट कर रहा है और मैं वो चीज़ लेकर मुट्ठी में दबा लेती हूँ। मुझे नहीं पता कि वो क्या चीज़ थी, मगर वो कुछ बहुत ही अहम थी। उस ख्वाब ने मेरी सोच बहुत ही बदल दी थी। मैं जो खुदा और मज़हब को कोई अहमियत नहीं देती थी, इस ख्वाब के बाद से खुदा के बारे में सीरियसली सोचने लगी थी। मैंने अपने ख्वाब का जिक्र अपनी एक दोस्त से किया तो उसने कहा कि ये खुदा की तरफ से इशारा था कि तुम अब दिल से ईसाईयत कबूल कर लो। मगर मैं समझती थी कि ये इशारा ईसाईयत के लिए नहीं था, बल्कि ये कुछ और था और मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या है। मेरे वालिद एक साबिक आर्मी ऑफिसर थे, जबकि मेरी वालिदा एक ओल्ड हाउस में जॉब करती थीं और बूढ़ों की देखभाल की जिम्मेदारी अदा करती थीं। जैसा कि उमूमी तसव्वुर है कि आर्मी के लोग बहुत टफ और सख्त मिजाज होते हैं, मगर मेरे डैड बहुत ही नरम मिजाज और बहुत ही मोहब्बत करने वाले फादर थे। उन्होंने हमें कभी किसी मज़हब या किसी भी कौम से नफ़रत करना नहीं सिखाया। बचपन से ही कई स्पेनिश, जर्मन और जापानी बच्चे मेरे क्लास फेलोज थे। मैं सबसे दोस्ती करती, उनके घर जाती, कभी जापानी कल्चर देखती और कभी स्पेनिश दोस्तों के साथ उनकी माँ के हाथ के बने स्पेनिश खाने खाती। मगर आर्मी से रिटायरमेंट के बाद मेरे वालिद के पास फारिग वक्त बहुत ज़्यादा था और करने के लिए कोई काम नहीं था। इस फुर्सत ने उन पर बुरा असर डाला और वो कुछ बुरे दोस्तों की सोबत में वक्त गुजारने लगे। वहाँ से मेरे वालिद को जुए की लत लग गई। मेरे वालिद अपना अक्सर पैसा जुए में बर्बाद करने लग गए, जिसकी वजह से मेरी वालिदा काफ़ी परेशान रहती। घर में अक्सर झगड़े होने लगे और इस सब का नतीजा आखिरकार तलाक पर आकर ख़त्म हुआ। इस तरह मेरी माँ मेरा बाप अलग हो गए और दोनों ने अलग अलग शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ का ताल्लुक थाईलैंड से था और वो बुद्ध मत की पैरोकार थी, जबकि मेरी माँ ने एक कैथोलिक शख्स से शादी कर ली थी और मेरे सौतेले बाप से मुझे कैथोलिज्म को जानने और समझने का मौका मिला। अगरचे मैं दिल से कैथोलिज्म से मुतमईन नहीं थी, मगर बहरहाल मैं उसकी रिस्पेक्ट ज़रूर करती थी। इसके अलावा मैंने अपने पेरेंट्स की तलाक के बाद से चूँकि अपनी वालदा के साथ रहना शुरू कर दिया था, यहाँ पर मुझे अपने सौतेले बाप से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता था।
اس لیے میں نے 15 سال کی عمر سے ہی چھوٹی چھوٹی پارٹ ٹائم جابس کرنا شروع کر دی تھیں۔ میں نے آئس کریم اسٹال پر ملازمت کی، میں نے کافی شاپ میں جاب کی۔ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے بہت چھوٹی عمر سے ہی معاشرتی رویوں کو برداشت کرنا اور عملی زندگی میں سروائیو کرنا سیکھ لیا تھا۔ میں نے زندگی کی بہت ساری تلخ حقیقتوں کا سامنا بہت ہی کم عمری سے شروع کر دیا تھا۔ میں نے گریجویشن کے بعد نسان موٹرز میں بھی ایک اچھی جاب کی اور میں نے وہاں 7 سال کام کیا۔ نسان موٹرز کے بعد میں نے ایک اسکول میں بھی جاب کی جہاں میری ذمہ داری اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں تھی۔ اس کے علاوہ میں پارٹ ٹائم ایک مسجد کے لیے بھی اکاؤنٹنٹ کی خدمات سر انجام دیتی تھی۔ وہاں پر میری ذمہ داری تھی کہ مسجد کو ملنے والے چندے اور اس کے اخراجات کا تحریری ریکارڈ بناؤں کہ مسجد کو فنڈز کتنے ملے ہیں اور وہ کہاں کہاں خرچ ہوتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے میرے اسلام قبول کرنے کی، تو میرا اسلام سے پہلا تعارف اس وقت ہوا جب میں کالج کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہاں کالج میں میرے ساتھ کچھ مسلم اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے اور یہ بہت ہی اچھے لوگوں کا گروپ تھا۔ یہ لوگ پڑھائی پر بہت زیادہ توجہ دیتے تھے، ان کا فوکس صرف تعلیم پر تھا۔ باقی اسٹوڈنٹس کی طرح ہلا گلا، موج مستی، شراب یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جیسی خرافات پر ان کی توجہ بالکل نہیں تھی۔ اس کے علاوہ ان میں ایک خصوصیت اور بھی تھی کہ یہ لوگ اپنے پیرنٹس کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ دوسروں کے لیے بہت زیادہ مددگار اور معاون رہتے تھے۔ ان کے بات کرنے کا انداز بہت ہی نرم اور پولائٹ تھا اور یہی وہ چیز تھی جو میرے دل میں رہ گئی۔ کالج سے نکلنے کے بعد بھی عملی زندگی میں میرے دل میں ہمیشہ یہی خیال قائم رہا کہ مسلمس بہت ہی سوبر، بردبار، تحمل والے اور دھیمے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ میرے کالج اسٹوڈنٹس کی یاد میرے دل میں اسلام کے لیے ایسے اچھے جذبات چھوڑ گئی کہ باقی پوری زندگی میں مجھے کبھی اسلام سے نفرت نہیں ہوئی۔ اس طرح میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ میں اسلام کے بارے میں مزید جانکاری حاصل کروں کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگی کہ اسلام میں کس طرح ہر چیز منطقی اور عقلی دلائل رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اسلام کا مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں نے سب سے پہلی چیز جو کی وہ یہ تھی کہ میں نے شارٹس پہننے چھوڑ دیے۔ اسی طرح کی کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جن کو میں نے اختیار کرنا شروع کیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ میرا خدا سے تعلق مضبوط ہونے لگا۔ میں زیادہ بردبار اور تحمل والی بننے لگی تھی۔ اس کا ایک خاص اثر یہ ہوا کہ میرے ارد گرد موجود لوگوں نے مجھے نسبتاً زیادہ عزت دینا شروع کر دی۔ پھر میرے آفس میں ایک نیا کولیگ آیا جو کہ مسلمان تھا اور اس کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا۔ مجھے لگا کہ مجھے خزانہ مل گیا ہے، معلومات کا خزانہ۔ میں اس سے اکثر اسلام کے بارے میں سوال کرتی اور جتنی زیادہ ممکن ہوتا اس سے معلومات حاصل کرتی۔ اس طرح ہم آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور آخرکار ہم نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ مگر شادی کے وقت بھی میں مسلمان نہیں تھی، میں اس وقت بھی عیسائی ہی تھی اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتا دیا تھا کہ میں اسلام کو اسٹڈی کر رہی ہوں مگر لازمی نہیں کہ میں اسلام قبول بھی کروں گی۔ عین ممکن ہے کہ اس اسٹڈی کے بعد بھی میں اسلام قبول نہ کروں۔ ہاں، البتہ اگر مجھے 100% اسلام سمجھ میں آ گیا اور میں اس سے قائل ہو گئی تو ضرور قبول کر لوں گی۔ اس طرح شادی کے بعد بھی میری اسلام کے بارے میں ریسرچ جاری رہی۔ پھر شادی کے چند سال بعد ہم لوگ امریکہ سے بنگلہ دیش گئے اور میں اپنے سسرال والوں سے ملی۔ یہاں سے جانے سے پہلے میں بہت پریشان تھی کہ پتہ نہیں وہ لوگ امریکی لڑکی کو اپنی بہو پسند بھی کریں گے یا نہیں۔
ہو سکتا ہے وہ لوگ مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ میں نے اپنے خدشات کا اظہار اپنے ہسبینڈ سے کیا تو انہوں نے کہا کہ تم میری بیوی ہو، میں ہر لحاظ سے تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے مجھے اعتماد دیا اور جب میں وہاں پہنچی تو میرے سسرالی رشتہ داروں نے مجھے بہت محبت دی۔ وہ لوگ میرے ارد گرد ایسے جمع رہتے تھے جیسے کہ میں کوئی سیلیبریٹی ہوں اور وہ سب میرے فینس ہیں۔ میری ساس کے کمرے میں ایک بیڈ اور ایک کرسی رکھی رہتی تھی۔ وہ اکثر اپنے بستر پر لیٹی رہتی تھیں اور مجھے اپنے پاس کرسی پر بٹھا لیتی تھیں اور وہ کلمہ پڑھنے لگتیں۔ لا الہ الا اللہ، اور وہ بار بار یہی کہتی رہتی تھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مجھے اس وقت اس کا مطلب بالکل نہیں پتہ تھا، مگر وہ مجھے کلمے کی دعوت دے رہی تھیں۔ میں ان کے ساتھ پڑھتی مگر مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ کیا ہے۔ میں اپنی ساس کی بہت بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس کلمے کی طرف دعوت دی۔ مجھے ان سے محبت ہے، وہ بہت شاندار خاتون تھیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، آمین۔ پھر ہم نے 1 سال بعد ان کو اپنے پاس یہاں لاس اینجلس بلایا۔ وہ یہاں آئیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ میں اکثر صبح اٹھ کر دیکھتی تو وہ بستر کے بجائے نیچے فرش پر جائے نماز پر ہی سو رہی ہوتی تھیں۔ وہ ساری رات عبادت کرتی تھیں۔ ان کے تکیے کے نیچے قرآن پاک رکھا رہتا تھا۔ وہ اگرچہ کافی ضعیف تھیں مگر پھر بھی ہر وقت قرآن یا نماز پڑھتی رہتی تھیں۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، مجھے بہت رونا آتا ہے۔ وہ حج پر جانا چاہتی تھیں مگر ہم انہیں نہیں بھیج سکے۔ ہم نے ان کو امریکہ بلایا۔ وہ کہتی تھیں کہ امریکہ نہیں، مجھے مکہ بھجوانے کا انتظام کرو، مگر ہم ایسا نہیں کر سکے۔ آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ میری ساس کے لیے دعا ضرور کیجیے گا، اللہ ان کی بخشش کرے، آمین۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میری اپنی فیملی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ میری والدہ تو بہت ہی حیران بھی ہوئیں اور پریشان بھی۔ وہ یہی کہہ رہی تھیں کہ اسلام قبول کرنے کی کیا ضرورت تھی، اب اگر مسلمان ہو ہی گئی ہو تو احتیاط کرنا۔ مسلمانوں کے بارے میں نے اچھا نہیں سنا ہے۔ میرے ڈیڈ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ ہمیشہ میری خوشی میں خوش ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تم خوش ہو تو بس یہی کافی ہے۔ میری ایک بہن کے سسرال والے بہت ہی کٹر عیسائی ہیں، ان کو میرا اسلام قبول کرنا بالکل پسند نہیں آیا۔ وہ لوگ مجھ سے اور میرے ہسبینڈ سے دور ہی رہتے ہیں۔ سب سے چھوٹی بہن بھی میری کرسچن ہی ہے، اسے بھی اسلام پسند نہیں ہے، مگر کم سے کم اس کا رویہ ہمارے ساتھ خراب نہیں ہے۔ اور ویڈیو کے آخر میں اسی بات پر اختتام کروں گی کہ آج ہم مسلمان خود اسلام سے بہت دور ہیں۔ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ دوسرے مذاہب کے لوگ ہمیں دیکھ کر